बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज आपके साथ कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 10 से लेकर 20 तक आपके साथ उसका मुख्तसर तर्जमा और मुख्तसर तफसीर आपके साथ तशरीह उसके शेयर करेंगे और उससे हम क्या क्या पैगामात हासिल कर सकते हैं, क्या क्या हम सबक सीख सकते हैं। कुरान करीम क्योंकि हमारी हिदायत के लिए आया, तो हमने कुरान करीम कुरान पाक से हिदायत कैसे लेनी है, जो जो आयत नाजिल हुई उनसे सबक कैसे हासिल लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी दोस्त आप गुजारिश है जो देख रहे हैं इस वक्त, वो साथ अटैच रहें, मुकम्मल वीडियो देखा करें, ख़ास तौर पर दूसरों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर कुरान पाक की तफसीर या तर्जमा शेयर करने का मकसद यही है कि आप तक कुछ ना कुछ मालूमात जो हमसे हो सकता है वो पहुँचाएँ और बाकी आप खुद भी सीखने की कोशिश करें, ताकि हम कुरान पाक से कुछ ना कुछ सीख कर उस पर अमल करें या अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। तो चलते हैं अब हम तर्जमे की जानिब। लास्ट टाइम जो हमने शेयर किया था वो हमने सूरह बकरा की 8 ता 10 आयत यानी 3 आयत 8, 9 और 10 वो आपसे शेयर की थी और उसके साथ हमने कुछ मुख्तसर सा तज़किरा किया था मुनाफिकीन के हवाले से। और एक दो दोस्त अहबाब का थोड़ा सा मुझे पैगाम भी आया, मैसेज भी आया कि आपने वो तज़किरा किया है मुनाफिकीन के हवाले से। तो उस वक्त जो मक्का मुकरमा है यानी कुफार मक्का है, उस वक्त जब ऐलान नबूवत हुआ था, इस्लाम का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त ज़्यादातर जो बात मुस्तरद मिलती है कि दो ही तरह के लोग थे, मुनाफिक नहीं थे वहाँ पे, कुफार मक्का थे या खालिस मुसलमान थे, ये दो चीज़ें वहाँ पे पाई जाती थी। तो गुजारिश ये है कि पहले तो कोशिश की कि मुख्तसर सा तर्जुमा रखा जाए ताकि आप तक मुकम्मल जो हमारा पैगाम है जल्द से जल्द मुख्तसर सी वीडियो में पहुँचे। और हर एक बात यकीनी तौर पर यहाँ पे वीडियोस में शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा कोशिश करेंगे आइंदा से इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी तफसील से बयान कर दी जाए ताकि मज़ीद वाज़ेह हो जाए और जो शुकूक व शुबहात हैं वो भी दूर हो जाए। लिहाजा अगर कहीं पे भी अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अगर कहीं पे कोई ऐसी बात होती है जिससे रुजू करना बनता है या कोई ऐसी बात है जिसे मजीद वाज़ा करना बनता है, तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का, मुखलिस दोस्तों का जो ख़ास तौर पर दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में मुखलिस है। लिहाजा चलते हैं हम अब कुरान पाक के तर्जमे की जानिब, जो हमने आज तज़किरा शुरू करना है। अब थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ ये भी करवाते चले मुनाफिकीन का उस वक्त क्या रुझान था और किस वक्त मुनाफिकीन की जमात पैदा हुई। नाजरीन, मुनाफिकीन जो है वाज़ेह रहे कि मक्का मुकरमा की कंडीशन जो उस वक्त थी, उस वक्त कंडीशन यही थी कि या तो खालिस मुसलमान थे जो तरह तरह के जबर, मुसलसल जुल्म, ज़्यादती सहकर पक्के मुसलमान साबित हुए, तो पक्के मुसलमान बने थे, कलमा पढ़ा उन्होंने, ईमान लाए, दिल से ईमान लाए। और इसी तरह दूसरे जो, क्योंकि कुफ्फार का जोर था, तो मुशरिकीन मक्का वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो वहाँ पे पहले ही अपने दीन, अपने मजहब, अपने तमाम तर जो बुत परस्ती है सारा कुछ उस पर कायम थे। तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी चीज़ पाई जाती है। मुख्तसर सी तफसीर और तर्जमे के साथ आपको ये बताते चलें, लेकिन जाहिर सी बात है अब जो हम मुदल्लिल चीज़ें होंगी उनको देखेंगे और मुनाफिकीन का तज़किरा क्योंकि कुरान पाक में होता रहता, तो हमने भी साथ साथ उसको भी देखना है और देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या तज़किरा हुआ है। और जो ख़ास तौर पर मुनाफिकीन की जमात है, ओहदे रिसालत के मदनी दौर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। और शुरू इस तरह हुई थी कि अब्दुल्ला बिन उबई, बहुत एक मशहूर नाम इसका, ये जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसने खास तौर पर दुश्मनी रखी। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, दो कबीले वहाँ पे मौजूद थे, औस और खज़रज, बहुत मशहूर ये बात। और उसमें दोनों, क्योंकि आपको पता है कि इनमें लड़ाई झगड़े वहाँ पे रहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर उस मौके पर ये दोनों जो कबाइल हैं, दोनों कबीले हैं, इन्होंने फैसला कर लिया था अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार मुकर्रर करने का, ताजपोशी होनी थी। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे तो तमाम के तमाम जो औस और खज़रज के लोग थे वहाँ पे वो ईमान ले आए और साथ साथ
جو عبداللہ بن ابی کو تاج پوشی والا سلسلہ تھا وہ رک گیا، وہاں سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ منافقت شروع کی، یہاں سے منافقین کی جماعت پیدا ہوئی، جسے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ اس دور کے واقعات ہیں جب منافقین تھے مسلمانوں کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، اہل ایمان کے ساتھ، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور آج کل کے ماشاءاللہ سے ہمارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پاکستان میں یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں جو قرآن پاک کی یہ آیات پڑھ کر مسلمانوں پر ہی چشمہ کرنا شروع کر دیتے آج کے مسلمانوں پر، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، آج کے مسلمانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بچنا چاہیے اور ان جہلا کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ کون سی آیت ہے وہ آگے میں شروع کرنے والا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اب یہ میں نے مختصر سے آپ کو بتا دیا عبداللہ بن ابی کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے منافقت شروع کی اہل ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح فرما دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا کیا اس نے منافقت دکھائی، کیا کیا دشمنی دکھائی، مختصر سے آپ کو بتاتے ہوئے چلتے ہیں آگے ترجمے کی جانب، کیونکہ ہم نے مکمل قرآن پاک کا آگے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل لازمی سنا کریں، دیکھا کریں۔ تو ناظرین، آج جو ہم تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، کیونکہ 10 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم شروع کریں آیت نمبر 11 سے لے کر ہم نے 20 تک انشاءاللہ مکمل کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام غلطیوں سے محفوظ فرمائے، کہیں پہ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ رجوع کریں گے، احتیاط کے ساتھ بڑوں کا دامن، بزرگوں کا دامن، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں ترجمہ وہی بڑوں کا ہی، جو میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ اس میں ایڈ نہیں کروں گا، نہ میں اتنی جرات کر سکتا ہوں، یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ جو تفاسیر ہیں بڑوں کی، بزرگوں کی، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں گا۔ تو ناظرین، آیت نمبر 11 جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے، اور جب ان سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ آ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، جو ان آیات کو، قرآن پاک کی آیات کو مسلمانوں پر ہی چسپاں کر دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے، کچھ دنوں میں یہ ہمارے آرمی چیف صاحب کے سے بھی منہ سے نکلا تھا، حافظ صاحب ان کو کہتے ہیں جی اللہ ہدایت دے ایسے حافظوں کو، اور ہم حق سچ بیان کریں، کہ میں یہ واضح طور پر بات کر رہا ہوں، کسی سے ڈر کر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، شعور میں آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ مقصد کیا تھا؟ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، آگے جو آیت ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یاد رکھو وہی فساد کرنے والے ہیں۔ وہی کون؟ یہی جو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم اصلاح کرنے والے، یہ منافقین کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی یہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر سمجھتے نہیں۔ یہ آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 13 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 13 جو ہے، اس کا ترجمہ آپ ذرا سنیں، سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آگے میں آپ کو مکمل ان دونوں آیات کا تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ کہ کیا بات سمجھانے کی یہاں پہ یہ ضرورت پڑی، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے، ان کن سے؟ یہ انہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، آمنوا، ایمان لے آؤ،
کما آمن الناس، جیسے کہ دوسرے لوگ کون؟ واضح رہے کہ تمام جو ائمہ کرام ہیں، تمام جو تفسیریں کرنے والے ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، سب نے یہ اسی طرح ترجمہ اس کا کیا ہے، اور یہاں تک کہ اہل تشیع حضرات ہیں، ان کے بڑوں نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ یہاں پہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں جو اس وقت ایمان لائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کس طرح ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو سب ایمان لائے ان کی طرح کا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، کیونکہ وہ مخلص لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر پتہ نہیں کون سے آج کل لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلانے صحابہ کا ایمان، فلانے صحابہ کا ایمان کمزور، فلانے صحابہ کا اللہ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بات اب آپ نے سمجھنی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، یہاں پہ تفسیر، یہاں پہ وضاحت کرنے کی صرف کوشش یہی ہے کہ جو لوگ غلط تراجم کر کے، غلط ترجمے کر کے آپ کے کانوں کے اندر میٹھے میٹھے رس گھول رہے ہیں، آپ نے ان کو پکڑنا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ لوگ ہوں۔ یہ آپ نے بات واضح یاد رکھنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ان کو ایمان کا کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ کفار کے الفاظ تھے، منافقین کے الفاظ تھے، یاد رکھیے گا، یہ اہل ایمان کے الفاظ نہیں تھے، یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں کہ جو ایک شخص کے پیچھے چل پڑے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے، مال، دولت، شہرت، کاروبار جو بھی ہے ان کے پاس، وہ سب کچھ لٹا کے انہوں نے بے وقوفی کیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کہتے تھے۔ کون لوگ؟ یہ وہی تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو تھے، منافقین جو تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور واضح فرما دے، یہ بات یاد رہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اعتراض کرنے والے شروع سے ہی موجود ہیں، آپ نے ان کو نظر میں رکھنا ہے، ان کو گرفت میں رکھنا ہے کہ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں، کس پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، تو کیونکہ وہ جو لوگ تھے ان کا ایمان کامل تھا، تو یہ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ آج کے کچھ نام نہاد کلمہ گوئی کہیں گے، تو یہ بات آپ لوگوں نے سب کچھ اس کو سمجھتے جانا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ بھی رکھتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 کا آخری جو ترجمہ میں نے کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا کسی صحابی کے بارے میں گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو 2-4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمان عالی شان آپ سن لیجئے، آپ کو خود واضح ہو جائے گا۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتے رہیں۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو حدیث پاک ہے وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی سماعت فرمائیں مختصر، کیونکہ اب لوگوں ہمارے دوست بھائی کچھ مخلص ہیں، انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ چلیں، اس طرح تھوڑی وضاحت بھی ہوتی جائے تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ویسے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں بھی فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ہے مقام صحابہ کا، میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سورہ بقرہ کی۔ اچھا، آگے یہاں پہ ایک اور آیت نازل ہوئی سورہ حجرات میں، آیت نمبر 7 سورہ حجرات، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا۔ یہ سنتے جائیے گا، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پاک سے ہٹ کر نہیں جا رہا، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور تمہارے لیے کفر، بد عملی اور نافرمانی کو ناپسندیدہ فرمایا ہے، ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کن کے بارے میں؟
اللہ کے رسول کے صحابیوں کے بارے میں تو آج کا کلمہ کو اٹھ کر صحابہ کرام پر باتیں کرے، یہ آپ نے سننا، یہ ہیں وہ منافقین جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی پاک ہستیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ آپ نے غور کرتے جانا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، حدیث پاک کیونکہ پہلے میں نے آیت کا تذکرہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، کتاب الایمان حدیث نمبر 2641 یعنی 2641 2641 حدیث نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 73 فرقوں والی حدیث آ گئی ہے، یہ 73 فرقے جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ حق پر موجود ہے جس کے ساتھ ہم ہوتے تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا، ہمارے جو وہ ایک ہوا ہم نے کھڑا کیا ہوا تو وہ دھڑام سے ہماری عمارتیں گر جائیں گی جھوٹے بنیادی عقائد کی۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب دوزخی ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو آپ توجہ سے سنیں۔ پوچھا گیا وہ ناجی لوگ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دی ہے، لہٰذا 73 فرقے ہیں اور فرقوں میں کس طرح نہیں بٹنا، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا تو ہم نے اس فرقے میں جانا ہے، اور وہ فرقہ کون ہوگا وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ منافقین کی پہچان آپ نے رکھنی ہے۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ تذکرہ کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے شان کے بارے میں۔ اسی طرح بہت سی آیات ہیں، کیونکہ منافقین کی بات آ گئی اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر باتیں کسی، تو دل چاہا کہ ہم تھوڑا سا اس بات کو واضح بھی کر دیں۔ صحابہ کرام کے گستاخ پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی سنتے چلیں۔ قرآن پاک میں بھی آیات کئی اس پہ نازل ہوئی ہیں صحابہ کرام کی شان میں، اور یہاں پہ ایک حدیث آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے پہ تھوڑی سی واضح بات کرتے چلیں۔ حدیث یہاں پہ رکھتے ہیں، یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے گا پہلے، طبرانی کبیر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 249 249 مکتبہ نزار مکہ المکرمہ، یہ اس کا حوالہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عویم بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہلے مجھے چنا، پھر میرے لیے ساتھی چنے، اور میرے لیے ان میں وزیر، داماد اور سسر بنائی، یعنی خلفائے راشدین۔ تو جو انہیں برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ حوالہ آپ کو ساتھ دیتا جا رہا ہوں۔ اب جو کوئی بھی صحابہ کرام ان کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی کسی کی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی اعتراض کرے تو گرفت آپ نے کرنی، یہ آپ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے۔ حوالے آپ کو ساتھ ساتھ دیتے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا، جو ان سے محبت رکھے وہ میرا محبوب ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ میرا مبغوض ہے، یعنی وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی، انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، یعنی مجھے تکلیف دی۔ جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جو اللہ کو ایذا دے اس سے، اب جو اللہ کو ایذا دے اس سے اللہ جلدی پکڑے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3862 یعنی 3862 3862 یہ حدیث نمبر واضح ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گستاخی کرنے والوں کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ مبارکہ نوٹ کیجئے گا۔ اب یہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے۔ اب ہم اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، آیت نمبر 14 سورہ بقرہ کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس تنہا ہوں. وَإِذَا خَلَوْا، یہ آپ نے خاص طور پہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور جب وہ اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس تنہا ہوں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو ایمان والوں کو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس اپنے جو شیطان صفت سردار تھے، کفار تھے یا مشرکین تھے یا منافقین تھے، یہ منافقین کا جو ٹولہ ہے ان کے سردار جب ان سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. یہ منافقین کا رویہ. اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 15 کے تحت، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ سماعت فرمائے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، خبردار اللہ انہیں اس مذاق کا جواب دے گا. کس مذاق کا؟ یہ جو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اور آج کل کے لوگ اٹھ کر کیسے پتہ نہیں مسلمان ہیں جو اٹھ کر صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں جن کا دفاع خود اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، میں اس کا جواب دوں گا. جو اللہ والے ہیں، جو صحابہ کرام تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کا جواب خود اللہ عطا فرما رہا ہے، خود اللہ دے رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی، اپنے محبوب کے محبوبوں کی اس طرح حفاظت بھی فرمائی ہے، ساتھ دفاع بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو جواب دے دیا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، طغیانہم یعمہون، اور انہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کو ڈھیل دیتا ہے. آیت میں نے ترجمہ آہستہ اس وجہ سے پڑھا ہے، کچھ لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں علم نہیں تھا. تو یہ آیت اس میں دیکھ کے طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں گے، ان کے لیے سزا ہے. ٹھیک ہے، جتنا بھٹکتے رہیں گے، جتنا زیادہ گناہ کریں گے، جتنا زیادہ وہ گند خرابہ کریں گے، اتنی بڑی ان کو سزا ملنے والی. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. اس کا تذکرہ آگے بھی ساتھ چل کر کرتے ہیں. اب اگلی آیت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی خریدی، بالہدی کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ کی راہ ہی نہ جانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں واضح طور پر بیان فرما دیا، آگاہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو یہ تمام تر یہ جو آیات ہیں یہ انہی منافقین کے بارے میں ہیں، عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جو منافقین جو ان کے ساتھ ہو گئے تھے، یا تو ایک وہ نسلی سلسلے کی وجہ سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کے ان کے مخالفت میں آ کر اس کے ساتھ ہو گئے تھے. تو یہ آپ نے واضح سنا. منافقین کے بارے میں اب یہ جو آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، آیت نمبر 14 نازل ہوئی کہ وہ جب شیطان صرف سرداروں کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کے ساتھ ان کو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اب ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جب صحابہ کرام کے پاس آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں. کرتے کیا تھے؟ جہاں پہ دیکھتے کہ فائدہ پہنچ رہا ہے، مال غنیمت مل رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے. جہاں پہ دیکھتے کچھ مشکل آتی ہے وہ دور ہو جاتے. تو یہ اپنے سرداروں کے ساتھ اس طرح منافقانہ ان کا رویہ سب کا چل رہا تھا. یہ مال غنیمت ہو، صدقات ہو، کچھ بھی تقسیم ہو، تب یہ آگے آگے ہوتے اور یہ پیچھے ہو جاتے. اس طرح کے منافقین موجود تھے. اور یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافق اپنے کچھ منافقوں کے ساتھ ان کا ٹولہ یہ جا رہا تھا، کہیں راستے میں چند صحابی رسول وہ ساتھ ان کے آمنا سامنا ہوا تو اپنے یہ ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھنا میں ان کو بے وقوف کیسے بناتا ہوں، کیسے جھانسا دیتا ہوں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ ایسے بدبختوں کو خود عبرتناک انجام تک پہنچائے جس طرح کی الفاظ استعمال کرتے تھے منافقین صحابہ کے بارے میں. عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھنا
کیسے ان کو جھانسا دے۔ تو اب یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا مرحبا سردار بن طیم شیخ الاسلام صدیق کا آنا مبارک ہو، آپ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر انہی کے منہ پہ کیسے یہ خوشامد کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا سردار بنو عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال قربان کرنے والے عمر کا آنا مبارک ہو۔ پھر حضرت علی موجود تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جب تھاما تو وہ ان کو کہنے لگا ابن ام رسول داماد نبی سردار بنی ہاشم علی کا آنا مبارک ہو۔ ایک روایت میں اور یہاں پہ ملتا ہے، آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتے چلتے ہیں، حضرت علی نے اسے اسی وقت جواب دے دیا کہ عبداللہ یہ منافقانہ گفتگو نہ کیا کرو۔ تو حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے صحابہ کرام کے ساتھ یہ اس طرح کے منافقانہ رویے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اگر جن کے بارے میں بلکہ بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا کسی بھی صحابی کے بارے میں تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ ساتھ آیات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا واضح کر دینا لازمی تھا، کیونکہ بہت سے ہمارے دوست مخلص بھائی وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، تو یہاں پہ یہ اب آپ کے ساتھ واضح کر دیا، بتا دیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس منافق نے کس طرح ان کو دھوکہ دینا شروع کیا، یا دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے منافقت کی، اور پھر اپنے تمام منافق دوستوں سے، ان ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھا میں نے کیسا کرتب دکھا دیا، کیسے ان کو بیوقوف بنا دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس پر وہ جو اس کے ساتھی تعریف کرنے لگے اس کی، تو یہ جو ہے نا تمام تر اچھا اس کا جو حوالہ ہے در منصور، یہ آپ نے حوالہ نوٹ کر دینا ہے، در منصور ان الوحدی والصحابی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کا نوٹ رکھنا ہے، حوالہ ساتھ ساتھ بتاتے چلتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ نے جس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن پاک پڑھیں تو کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں، کچھ نہ کچھ جانیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اب قرآن پاک کی آیت نمبر 16 آخر میں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مزید جو کچھ ہوتا چل رہا ہے یہاں پہ منافقین کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ واضح کرنا ضروری ہے، یہاں پہ منافقت یہ اس وقت پاکستان میں بھی بہت زور سے چل رہی ہے، نام نہاد جمہوریت، نام نہاد بس آپ کو جمہوریت کے پیچھے لگا کے حکومتیں کوئی اور کر رہا ہے، منافقین اور ہیں مسلمانوں کے بارے میں منافقت کر رہے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واضح، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کرے، ہم تو صلح کرانے والے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ صلح کروانے پر لگے ہیں، آپ ان کو بہتر جانتے ہیں، اور جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ کاروباری فائدہ ہونا چاہیے، تو یہ انہی کی صف میں سے نکلتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، خاص طور ملک پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو اسلام کا نام لے کر یہاں نام نہاد ایک جمہوریت چل رہی ہے، تو پھر بیڑا غرق کرنے ملک کا۔ قرآن پاک پڑھنا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، ہم نے غور کرنا ہے ان چیزوں پر، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ ایک اور چیز واضح کرتے چلیں، منافقین کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھوڑی سی، اس کا ترجمہ اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا، واضح کر دیا، شیئر کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، یہ آپ نے بھی پچھلی آیت میں تذکرہ سنا۔ تو اب آگے جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت اعتراض کر دیتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں تھا منافقین کے بارے میں۔ تو یہاں پہ یاد رکھے گا وہ بخوبی آگاہ تھے، ان کو علم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے جو بھی کرتے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے اور کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک قرآن پاک کی آیت میں وہ ساتھ واضح کرتا چلوں، سورہ محمد کی آیت نمبر 30، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی عام انسان کا نہیں۔ یہ قرآن پاک آپ پڑھیے گا آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ منافقوں کو ان کے لہجے ہی سے پہچان لیتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 30 کھول کر پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ کون لوگ ہو یار آپ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
اس طرح کی باتیں کرتے ہو کچھ بھی خیال نہیں آتا, شرم نہیں آتی, تو ہم انشاءاللہ ان کا بھی محاسبہ کرتے چلیں گے, ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ کے حکم سے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا لحاظ نہیں کرے گا ہم ان کو بے نقاب کرتے چلیں گے. یہ آپ نے بات واضح سن لی اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں. اب یہاں پہ سنن ترمذی کتاب التفسیر سورہ حجر آیت, یہ حدیث سورہ حجر حدیث جو ہے 3127 ہے, ٹھیک ہے, 3127 یعنی 3127 یہ حدیث نمبر ہے. یہ آپ نے حدیث کا حوالہ نوٹ کیا ہے. اچھا, اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چارتن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ایک مومن کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب ایک مومن کی یہ شان ہے تو یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی. یہاں پہ تھوڑا سا عقائد کی کچھ نہ کچھ ہم کوشش کرتے چلیں کہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتے جائیں کہ جو منافقین آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں مکمل آیت. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى, اچھا یہاں پہ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اچھا یہاں پہ جو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کچھ جو آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان کے بارے میں علم نہیں تھا, منافقوں کے بارے میں, تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اسی سے آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ جو آیت ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, یہاں سے واضح ہوتا ہے, صاف معلوم ہوتا ہے کہ عام مومنین سے خطاب کیا گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ مراد نہیں تھے. تو یہ آپ نے چیزیں ساری دیکھتے رہنا ہے. جو بھی اسلام پر حملے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 17. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ النَّارَ, ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اچھا اس شخص جیسی مثال دی گئی ہے جس نے آگ جلائی, پھر جب آگ نے اس کا آس پاس روشن کر دیا, ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ, تو اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, تو اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہ دیکھیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, تو وہ باز نہیں آئیں گے. یہاں پہ یہ جو آیت ہے پوری مکمل پڑھی. یہاں پہ منافقوں کے جو دو گروہ ہیں ان کا تذکرہ ہوا, جیسا کہ یہ ایک آپ سے پہلے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا, اس کے مخلص جو اس کے ساتھ جو مفاد پرست تھے جو اپنے یعنی کہ مفاد صرف دیکھ رہے تھے, یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ واضح ہو چکی ہیں تفصیل سے. تو اس کے بارے میں یہ خاص طور پہ ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے راستے پر لا کھڑا کرتا ہے جب وہ ان کے سامنے, جیسے ایک مثال دی گئی کہ آگ جلاتا ہے کوئی انسان, آگ اندھیرا ہے بالکل گھپ اندھیرا ہے, آگ جلاتا ہے روشنی ہوتی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے, وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب آگ بجھتی ہے تو وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ انہی تاریکیوں میں کھو جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو لیکن کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جن کو یہ بات سمجھ بھی نہیں ہے. دو گروہ یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے ان آیات کے تحت. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ منافقین تھے جن پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا, وہ ویسے کے ویسے منافق ہی رہتے تھے. آگے چل کے جو تذکرہ ہے وہ دوسرے گروہ کا وہ آپ سے کرتے ہیں. یہ وہ گروہ تھا جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ آیت نمبر 18 تک ان کا تذکرہ ہوا, اور یہ خاص طور پر بہت سے صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ مفاد پرست لوگ تھے, ان کو جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے بس وہیں پہ یہ چلے جاتے اور اپنے فائدے کے تحت اسلام نہیں لاتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. بس اسی طرح ان کا دل منافقت سے بھرا رہتا تھا. یہ بات آپ کو واضح کرتے چلیں. آگے جو آیت نمبر ہم نے پڑھنی ہے 19 اور 20 آیت نمبر, اس کے تحت دوسرے گروہ کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ کیا تذکرہ ہے تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ترجمہ سماعت فرمائیے.
آیت نمبر یہاں پہ 19 سورہ بقرہ، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہاں پہ اچھا یہ تذکرہ ہوا ہے جس میں تاریکیاں، کڑک اور بجلی ہے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آپ اس کی ترجمہ سنتے چلے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کڑک سے گھبرا کر، من الصواعق حذر الموت، کڑک سے گھبرا کر، کس وجہ سے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیراؤ کیے ہوئے ہے، واللہ محیط بالکافرین، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ دوسرے گروہ کی واضح یہاں پہ جو آپ کے سامنے آیت، اور اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، روشنی جب ہوتی ہے پھر چل پڑتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے آگے چل کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں مختصر سا۔ اگلا حصہ آیت کا سنیے گا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت چھین لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا یہاں پہ جو دوسرا گروہ ہے اس کی مثال دی گئی، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، او کصیب من السماء، یہاں سے یہ جو آیت نمبر 19 شروع ہو رہی ہے، دوسرے گروہ کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا یہ جو لوگ تھے یہ سرداران منافقین میں سے نہیں تھے، بلکہ نسبی و خاندانی تعلقات کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کی پیروی کر رہے تھے اور ڈاون ڈول رہتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اس طرح کی یہ حرکات کر رہے تھے، اور ان کا کیا تھا کہ جب ان کو فائدہ نظر آتا تو اسی طرف بس چل پڑتی ہے۔ ان کی مثال اس وجہ سے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی تو گھبرا جاتے ہیں، تاریکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو روشنی کون سی ہے؟ یہ وہ روشنی ہے جو ایمان کی روشنی تھی، جو اسلام کی روشنی تھی، اور جب یہ روشنی، یہ اسلام کی، ایمان کی روشنی ان کو ملتی، کس طرح ملتی؟ اب ان کی سمجھ میں تو اور باتیں تھی، وہ تو مفاد پرست لوگ تھے، کرتے کیا تھے کہ جب یہ، جیسا کہ پہلے مختصر سا تذکرہ ہوا، جب کسی بھی غزوے سے مال غنیمت ملتا، تقسیم ہوتا مسلمانوں میں، تو یہ لوگ آگے آگے ہوتے کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں اور وہاں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ ان کے ارادے ہوتے تھے، اور نسب کی وجہ سے، ذاتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ خاندانی تعلقات کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ یہ آخری بات یہاں پہ واضح کرتے چلے، قرآن پاک کی آیت نمبر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے حرکات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہاں پہ وہ تذکرہ ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مفاد کے لیے اسلام کا استعمال کرتے تھے، اپنے مفاد کے لیے دین کا نام لیتے تھے، اسلام کا نام لیتے تھے، مسلمان ہونے کا نام لیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ آخر میں آپ نے توجہ رکھنی ہے اس بات پہ، یہی کچھ ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے لباس میں کبھی کوئی پیر بنا ہوا ہے، کبھی کوئی فقیر بنا ہوا ہے، کبھی پتہ نہیں کوئی کیا بنا ہوا ہے، کبھی کوئی بہت بڑا محقق بنا ہوا ہے، اور کبھی سوشل میڈیا کا دور آج تو 2 سال 2-4 سال کوئی کہیں سے کوئی کتابیں پڑھ لیتے تو وہ مفاد پرستی میں، یعنی کہ اسلام کا نام لے کے، دین کا نام لے کے آگے اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے۔ دنیاوی مفاد کے لیے جو بھی اسلام کا نام لے گا، یعنی اسلام کا نام لے کے اپنے فائدے کی سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح فرما دے۔ لیکن بات یہ ہے، آخر میں یہی آپ سے گزارش ہے، آپ نے ایسے لوگوں کو گرفت کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کی پکڑ کرنی ہے، تاکہ ان کو ان کی چالوں میں کامیاب ہونے سے روک سکیں۔ امت مسلمہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارا ایمان محفوظ فرمائے، اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ امت مسلمہ کو عروج ملے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے
कुछ ना कुछ अपना सदैव आप करें, कुछ ना कुछ सोचे आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली मुस्लिम उम्मा के लिए। तो ये आपने भी सोचना है, हम भी इस तरह का सिलसिला शुरू कर रहे किया हुआ है कि हम उम्मत मुस्लिमा को रूज पर देखना चाहते हैं। तो आपके अगर साथ देना हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। आपने अपना भरपूर किरदार अदा करना है। यहाँ पर अब आयत जो हमने पढ़ी है, पहले 5 आयत जो थी सूरह बकरा की वो मोमिनीन के बारे में थी। उसके बाद 6 और 7 नंबर आयत जो है वो फिर कुफार के बारे में, काफिरों के बारे में, यानी कि उनका हाल बयान हुआ। और उसके बाद 8 और 20 तक जो ये अब हमने आयतें पढ़ी है, पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। इसमें मुनाफिकीन के बारे में ख़ास तौर पर आयत ये थी नाजिल हुई थी। और मुनाफिकीन कौन थे? हिजरत मक्का के बाद यानी हिजरत मदीना की तरफ जो हिजरत हुई है उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। वहाँ के जो मुनाफिकीन थे तो उनके बारे में ख़ास तौर पर आयत ये नाजिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर परेशानी, हर तकलीफ से महफूज फरमाए। कुरान पाक को पढ़ते रहें, समझते रहें और मेरे लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते रहिएगा। किसी किस्म का, किसी मुखलिस दोस्त का, किसी भाई का मशवरा हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम उसको सर आंखों पर लेंगे, उस पर तवज्जो करेंगे और कोशिश करेंगे उम्मत मुस्लिमात में तफरीक ना हो। किसी भी मकतब फ़िक्र से हमारी कोई ऐसी वैसी बात नहीं। हमारा काम क्या, हमने हक बयान करना है और हक का साथ आप लोगों ने भी देना है। लिहाजा आपने इस बारे में ज़रूर सोचना। मजीद किसी किस्म का कोई दूसरा मुखलिस हो, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह फिर उस पर गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। इससे अगली आयत आपसे गुजारिश है, साथ अटैच रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।